खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लॉकडाउन पर कंफ्यूजन बरकरार। ताजर तंजीमों ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि हुकूमत ने मजीद 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी कल से सरकारी दफातर और महकमे खोले जा रहे हैं। बाज़ इलाकों में जुज़वी तौर पर आज से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई। सनतों को मरहलावार खोलने के लिए भी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के ताजरों ने लॉकडाउन होने के बावजूद कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एक और मसला ये है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हुकूमत ने इमदाद तकसीम करने के नाम पर कोरोना वायरस के खिलाफ सोशल डिस्टेंस के अपने ही दावे की धज्जियां उड़ा दी है। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में 12,000 रुपए की रकूम की जिस तरह तकसीम की जा रही है और जिस तरह लोग हजूम की शक्ल में या भीड़ की शक्ल में जमा होकर रकूम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंस के तस्वर की क्या अहमियत बाकी रह जाती है। तिबी माहिरीन ने तो खदशा जाहिर किया है कि लोगों में अगर इसी तरीके से इमदाद दी जाती रही और समाजी फासले ना बनाए गए तो कोरोना वायरस के मजीद मरीज सामने आ जाएंगे और लॉकडाउन की अहमियत जीरो होकर रह जाएगी। तो एक तरफ तो हुकूमत लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर रही है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, और दूसरी तरफ इमदाद के नाम पर जगह जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। दूसरा हम सवाल ये है कि वो टाइगर फोर्स के रजाकार कहाँ गए जिनके जरिए लोगों में रकूम की तकसीम की जाना थी, लोग आइडेंटिफाई किए जाने थे। तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स ना हुई, हवाई मखलूक हो गई जो दिखाई नहीं दे रही। हाँ साहब ने तो बड़े जोर शोर से टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया था। ये भी कहा गया था कौम को कि लाखों लोगों ने खुद को रजाकाराना तौर पर अवाम की खिदमत के लिए पेश कर दिया है। तो जो पेश किया वो कहाँ गए हैं? ना वो टाइगर फोर्स दिखाई दे रही है, ना अवाम की टाइगर फोर्स के जरिए को खिदमत होती नजर आ रही है। तो लगता ही है कि टाइगर फोर्स इस वक्त लोगों की खिदमत शुरू करेगी जब कोरोना का मसला खत्म हो जाएगा या लोग खत्म हो जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और लोगों को इमदादी सामान की तकसीम और मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए हाँ साहब ने टाइगर फोर्स से काम लेने का ऐलान किया था। तो ख्याल ये था कि मुस्तहिकीन को उनके घरों पर इमदाद पहुंचाई जाएगी। रजाकारों के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ जमा ना हो, इमदाद घरों तक पहुंच जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन वो डिस्टेंस तो मेंटेन होता नजर नहीं आ रहा और दूसरी तरफ आज हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर रही है। तो सवाल ये कि ताजरों और कारोबारी अफराद का या दीगर तबकों का फिर क्या कसूर है? अगर इमदाद के नाम पर भीड़ लगाकर ही कोरोना वायरस फैलाना है तो फिर लोगों को महदूद पैमाने पर कारोबार की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? अगर लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर लोग भूख से भी तो मर रहे हैं। शायद इसी ख्याल के तहत कारोबारी तबके ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि उसने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और दूसरे ताजर भी फैले हुए हैं, बल्कि कल से शायद सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में मार्केटें खुल जाएं तो हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से या लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूज है और ठोस और वाज़ेह एक्टिविटी देने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से ना लॉकडाउन का फायदा हो रहा है ना सोशल डिस्टेंस का कोई फायदा हो रहा है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस हिकमत अमली देने में भी कामयाब नहीं हो रहे। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत शामिल है, देखते हाईलाइट। मीर साहब मेरी गुजारिश सुनने में उसका भी जवाब दे देता हूं। मैं मीर साहब कह रहा हूं 12 अरब रुपए के अंदर 2 करोड़ की आबादी कराची की, उसको 12 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है। सिंध की आबादी 1.25 करोड़ है, उसको आपने 40 करोड़ रुपए दे दिए। 29 डीसीज को आपने 2 करोड़ के हिसाब से पेमेंट कर दी। 1 अरब में से 58 करोड़ हुए। आप देखें ये कहना बड़ा हुआ है। अब देखें कुछ इलाकों में नहीं हुआ ना, मतलब इस्लामाबाद आप देख लें, कुछ और इलाकों में नहीं हुआ इस तरह का सीवियर किस्म का लॉकडाउन। मेरे ख्याल कितने केसेस हैं? नहीं, 100 से कम है, 80 केसेस हैं। या सो यू नो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस्लामाबाद के लोगों का प्रोफाइल भी देखें ना, डिफरेंट प्रोफाइल है ना सर। नहीं, एग्रीड, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा देख लें, बलूचिस्तान देख लें, देखें इसमें हर देखिए 2 बातें ज़हन में रखिएगा। जो एहसास प्रोग्राम है वो आवाम के पैसे से चलता, हमारी जेब से नहीं चलता जी। इसी तरह से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम था, वो भी आवाम के पैसे से चलता है, कोई घर से पैसे नहीं देता था। तो पहली बात तो ये कहना कि इस प्रोग्राम का नाम वो रख दिया गया और उस प्रोग्राम का नाम वो रख दिया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी हुकूमत में हम किसी प्रोग्राम का नाम इमरान खान प्रोग्राम नहीं रखते। 2015 में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब जो हैं, उन्होंने
پی ٹی آئی کے اندر ہونے والے الیکشن کی تحقیقات کے لیے ایک ٹریبیونل کے سربراہ کے طور پہ رپورٹ لکھی تھی، تو اس وقت انہوں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ جو پارٹی کے اندر الیکشن ہوا تھا اس میں جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان اور 2 اور لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کی وجہ سے ایک تاثر قائم ہوا تھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین ایک ہی گروپ میں ہیں۔ سیاستدان ہیں، وہ جیل میں رہے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ویسے بھی ان کے والدین بھی اکٹھے کام کر چکے ہیں، اور اس وقت کوئی میسج یہ دینا تھا کہ ہماری آپشنز بھی کھلی ہوئی ہیں کہ یہ سعد رفیق اور سلمان رفیق جو ہے وہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی اور اس کے بیٹے کی جو پالیسی ہے اور جس میں ان کو الگ تھلگ کیا گیا ہے۔ اور ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5700 ہو گئی، جبکہ 96 افراد کرونا وائرس کے باعث جان سے خاک دو بیٹھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3157 مشتبہ مریضوں کو ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 342 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں سب سے زیادہ کرونا کے مصدقہ مریض پنجاب میں ہیں۔ صوبہ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 2826 ہو گئی، سندھ میں 1452، خیبر پختونخوا میں 800، بلوچستان میں 231، گلگت بلتستان میں 233، اسلام آباد میں 131 اور آزاد کشمیر میں 43 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومتی اعداد و شمار کے باعث کرونا کے باعث خیبر پختونخوا میں 35، سندھ میں 31، پنجاب میں 24، گلگت بلتستان میں 3، بلوچستان میں 2، اسلام آباد میں 1 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یعنی پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں، لیکن سب سے زیادہ مریض جس صوبے میں مر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے۔ صوبہ پنجاب کی جیلوں میں بھی 79 قیدیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ صوبہ پنجاب میں 701 زائرین، تبلیغی جماعت سے منسلک 977 افراد، 89 قیدی اور 1059 عام شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق کیمپ جیل لاہور میں 59، سیالکوٹ میں 14، گجرانوالہ میں 7 اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں 9 قیدیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت نے گندم کی کٹائی کے پیش نظر صوبے میں کسانوں کی سہولت کے لیے ٹریکٹر کی مرمت کے لیے ورکشاپ اور پرزہ جات کی دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کرونا سے متعلق آسود نوٹس کے تحریری حکم نامے میں سندھ حکومت کی کارکردگی کو بھی افسوسناک قرار دیا ہے، جبکہ سندھ کی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کل سے صوبے میں کاروبار کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ تاجر رہنماؤں کے مطابق اگر حکومت سنجیدہ ہے تو لاک ڈاؤن نہیں، کرفیو لگائے۔ کراچی سے کشمور تک تاجروں کی حالت بدتر ہے، کسٹم ڈیمیج اور اسکولوں کی فیسوں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو کل سے کاروبار کھول رہے ہیں۔ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو چابیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر جمع کرا دیں گے۔ تاجر رہنماؤں نے مزید کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت ہمارے ملازمین کو تنخواہیں دے، حکومت صرف انڈسٹریز اور تعمیرات کے شعبے کھولنے کی بات کری، جبکہ چھوٹے تاجر مر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن کے تیسرے ہفتے کے دوران لوگوں کی مالی سخت جواب دے رہی ہے، جس کے بعد سفید پوش شہریوں نے صرافہ بازار کے تاجروں سے فون پر گھروں میں پڑا سونا بیچنے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے دوران کرونا وبا کے پیش نظر 14 اپریل کے بعد مختلف صنعتوں کو مرحلہ وار کھولنے کے لیے گائیڈ لائن تیار کی گئی ہیں۔ اجلاس کے دوران یہ طے پایا کہ رمضان المبارک میں عبادات سے متعلق گائیڈ لائن علماء کی مشاورت سے تیار کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کو علماء سے مشاورت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ تراویح، نمازیں اور روزہ کشائی کے حوالے سے امور طے کیے جائیں گے، جبکہ حج سے متعلق فیصلہ رمضان کے آخر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ عالمی بینک اور IMF کے مشترکہ سالانہ اجلاس آج واشنگٹن میں شروع ہوں گے، جس میں پاکستان کے لیے $1.40 کروڑ کے اضافی قرضے کی منظوری کا امکان ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف فرار، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ حکومت نے تعمیراتی شعبے کو ایکٹیو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بابر اعوان پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ بابر اعوان کیا کہتے ہیں موسٹلی؟ پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع کی جانے لگی ہے۔ میں 2 اس کے کنٹورز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کے لیے اس میں میرا بھی انپٹ ہے۔ آرڈیننس تیار ہوا ہے کہ قانونی تحفظ کو، یہ اعلان نہیں ہوگا، یہ قانون ہوگا جس کے نیچے اس کو لایا جا رہا ہے۔ میں اس میں 2 آپ کو کنٹورز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں جو نئے لوگ جو چل رہے ہیں پروجیکٹس وہ چلتے رہیں گے، نئے لوگ جو بھی آئیں گے 2 سال کے اندر انہوں نے کنسٹرکشن
करनी है, यानी हम इसको शॉर्ट टर्म बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, और उनसे जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पैसे आप कहां से। सवाल ये कि जो काम आज हुकूमत करने जा रही है, अगर इख्तिदार संभालने के बाद ही कर लेती तो इस कदर धूल ना उड़ती, मौशत तबाह ना होती, सनतकार और ताजर खौफजदा ना होते। अगर हुकूमत आते ही लोगों को नैब से ना डराती तो ये सब कुछ ना होता। अब सवाल ये है कि कल तक जो हुकूमत हर किसी से ज़राए आमदन पूछ रही थी और ज़राए आमदन ना बताने वालों को करप्ट और मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या करार दे रही थी, आज वही हुकूमत ऐसा कानून क्यों ला रही है जिसके तहत वो तामीराती शोबे में इन्वेस्टमेंट करने वालों को से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो सवाल ये है कि क्या अरकान असम्बली या अवामी नुमाइंदों पर भी इस कानून का इतलाक होगा या नहीं। अगर तो ये सिर्फ निजी शोबे के लिए है तो फिर किसी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन अगर ये निजी शोबे के लिए है तो किसी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ذاتی طور پر تو میں اس کے حق میں ہوں کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے حکومت کو اسی طرح کے انیشیٹو لینا ضروری ہے، لیکن جب سابقہ حکومت نے جب شاہد خان عباسی تھے شاید تو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی، تو اس وقت بھی خان صاحب نے دھمکی دے کر اس اسکیم کو فیل کرانے کی پوری کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کے ذرائع آمدن ضرور پوچھیں گے۔ آج خان صاحب خود لوگوں کو ایمنسٹی دے رہے ہیں کہ آئے انویسٹ کریں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے آٹا گندم میں مال بنایا اب ان کو ان کا مال حلال کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ایمنسٹی ویسے پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ایمنسٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ لوگ کیسے یقین کریں کہ کل تک جو آپ کہتے تھے، یعنی کل جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایمنسٹی حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، تو کس بات پہ لوگ یقین کریں؟ تو اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے، لوگوں کے اعتماد کا ہے، کہ لوگ یہ اعتماد کیسے کریں کہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں کل اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ترجمان حکومت کے اہم موضوع میں بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل۔ کہ یہ آپ نے تو یہ ڈاج کیا عوام کو کہ یہ 2000 روپے جو پینڈنگ تھے جنوری سے بے نظیر بھٹو پروگرام جس کا نام اب احساس پروگرام ہے، اس کے آپ نے لوگوں کو دینے تھے، اس میں آپ نے 1000 ایڈ کر کے وہی 12000 روپے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ٹائیگر فورس پولیٹیکل فورس پہ آپ کا فوکس زیادہ ہے اور آبویسلی مینیج نہیں کر پا رہے، اس لیے آج عورتیں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مزید پھیلتا ہے یہ کرونا۔ آپ کو پتا ہے جب لوگ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یور ٹیک آن دیٹ، یہ تو بڑی کنفیوژن والی بات کی ہے طلال صاحب نے۔ دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، جو احساس پروگرام ہے وہ عوام کے پیسے سے چلتا ہے، ہماری جیب سے نہیں چلتا جی۔ اسی طرح سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس پروگرام کا نام تھا وہ بھی عوام کے پیسے سے چلتا ہے، کوئی گھر سے پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ اس پروگرام کا نام وہ رکھ دیا گیا اور اس پروگرام کا نام وہ رکھ دیا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہماری حکومت میں ہم کسی پروگرام کا نام عمران خان پروگرام نہیں رکھتے، نہ ہم لیٹرینوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، نہ ہم پارکوں کے نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں، نہ کالجز کے نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا، اللہ بے نظیر صاحبہ کو جنت میں جگہ دے، لیکن وہ ایک غلط اقدام تھا۔ چلیں عوام کے پیسے اب اس پوائنٹ پہ آ جائیں 2000 والے کسی کا نام تو اپنے گھر سے رکھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر احساس اس کا عوام کے پیسے کا رکھا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پہلی بات تو ہم نے نام چینج نہیں کیا، لیکن اگر کریں بھی تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بھائی شہباز بھائی اس پہ تو یہ سوال ہی نہیں تھا، اب ذرا وہ 2000 والی بات بتا دیں کہ آپ وہی پیسے دے رہے ہیں، اس پہ آ جائیں نا۔ 45 لاکھ جی میں جواب دے رہا ہوں، یہ بھی سوال تھا لیکن اگلا بھی جواب دے رہا ہوں۔ 40 سے 45 لاکھ لوگوں کو صرف جو بسپ کا پروگرام تھا وہ پیسے دے رہا اور تھا 2000 روپے ماہانہ دے رہا تھا صرف۔ ہم نے ایک تو اس کو 3000 روپے ماہانہ کیا اس کرائسس کے زمانے میں ان 40-45 لاکھ لوگوں کے لیے، اس کرائسس کے ٹائم پہ ان کا بھی ماہانہ 1000 زیادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 70 لاکھ نئے لوگ ایڈ کیے تاکہ وہ 1 کروڑ سے اوپر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 لاکھ نئے نئے لوگ ایڈ کیے، 70 لاکھ نئے لوگ ایڈ، پہلے لوگوں کے بھی دیکھیں اس طرح تو یہ لگے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں صرف 40-45 لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ملتا تھا، کیونکہ اس وقت کی حکومت کے مطابق اتنے ہی لوگ غریب تھے اور اتنے ہی لوگوں کو امداد کی حقیقی طور پر ضرورت تھی۔ اب موجودہ دور حکومت میں شاید غریبوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو مزید 70 لاکھ لوگ اس میں شامل ہو گئے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ شرم کا مقام ہے کہ پاکستان میں سپورٹ فنڈ لینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کے آنے کے بعد حکمران جماعت اس طرح کے اقدامات کرتی
اور یہ دعویٰ کرتی کہ سپورٹ فنڈ لینے والوں کی تعداد ہم نے کم کر دی ہے، لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے، غربت سے نکال لیا ہے، لیکن فخر اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مانگنے والوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ تو تبدیلی سرکار بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا نام تبدیل کر سکتی ہے، لیکن پروگرام کو شروع کرنے والوں سے کریڈٹ تو نہیں چھین سکتی۔ غریبوں کا خیال رکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن غریبوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ ہرگز قابل فخر بات نہیں ہے۔ حکمران جماعت کا پیپل پارٹی پر یہ الزام تھا، یہ پی ٹی آئی والے الزام لگایا کرتے تھے کہ پیپل پارٹی نے صرف اپنے ووٹر سپورٹر کو ان میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ بانٹتے ہیں، اب اس میں مزید 70 لاکھ لوگ شامل کر لیے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت اب اپنے ووٹر سپورٹر کو ترجیح نہیں دے رہی؟ تو بنیادی طور پہ تو یہ وہ فنڈ ہے جس میں لوگوں کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں سے لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جاتا۔ اگر آج حکومت اس کا دعویٰ کرتی کہ ہم نے فنڈ لینے والوں کی تعداد کم کر دی ہے اور لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، تو ہم بھی ان کی بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور حامد بھی گفتگو کرے شاہ زیب خان زرہ کے ساتھ۔ موضوع اہم ہے، پنجاب میں علیم خان دوبارہ سینئر وزیر ہو گئے، اس سے پہلے نیب نے انہیں گرفتار کیا تھا اور ان کی وزارت واپس لے لی گئی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد علیم خان کی واپسی کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں حامد بھی۔ 2015 میں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ہونے والے الیکشن کی تحقیقات کے لیے ایک ٹریبیونل کے سربراہ کے طور پر رپورٹ لکھی تھی، تو اس وقت انہوں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ جو پارٹی کے اندر الیکشن ہوا تھا اس میں جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان اور 2 اور لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کی وجہ سے ایک تاثر قائم ہوا تھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین ایک ہی گروپ میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے یہ تاثر زائل ہو گیا، اور علیم خان صاحب جب مشکل وقت میں تھے تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور میری ذاتی انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں علیم خان صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ وزیر بن جائیں، اور کچھ اور بھی معاملات جو ہیں ان کے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ڈسکس ہوئے تھے، تو وزیر اعظم نے تو ان کو کافی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جن لوگوں کے بارے میں تاثر ہے جی کہ وہ علیم خان صاحب ان کے ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے علیم خان صاحب کی اس طرح حمایت نہیں کی جس طرح کے توقع کی جاتی ہے۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تاثر ہے کہ علیم خان صاحب ان کے گروپ میں تھے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ دونوں آپس میں بہت قریب ہوں، لیکن بعد میں جو پچھلے 1-1.5 سال کے جو واقعات ہیں تو اس میں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی سیاست کر رہے تھے اور علیم خان صاحب اپنی سیاست کر رہے تھے۔ علیم خان صاحب زیر عتاب تھے، اور جب وہ زیر عتاب تھے تو انہوں نے تمام جو مسائل ہیں ان کا سامنا اپنے طور پہ کیا۔ تو اب اگر ان کو پنجاب میں وزیر بنایا گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو اکیلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اب اگر تاثر قائم ہو رہا ہے تو پھر اس میں آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین خان اور علیم خان دونوں تحریک انصاف کے بہت بڑے فنانسر رہے ہیں، اور خان صاحب کے مخالفین تو انہیں خان صاحب کی اے ٹی ایم مشین ہونے کا بھی الزام دیتے رہے۔ یہ الزام اور بھی کئی لوگوں پر لگا ہے، زلفی بخاری اور علی مسرت کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اب یہ تو الزام لگانے والوں کو معلوم ہو کہ اس الزام کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بڑے فنانسر کے بغیر، بڑے انویسٹر کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، وہ بھی اہم کاروباری شخصیات کے ساتھ مل کر چلتی رہی ہے، اور بہت بڑے بڑے بزنس مین ان جماعتوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے۔ تو لوگ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ آٹا اور چینی اسکینڈل میں نام آنے کی وجہ سے اب جہانگیر ترین سے ہلکی پھلکی ناراضگی ہے، تو علیم خان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو دونوں دھڑے ایک ہی سمجھے جاتے تھے، جب پی ٹی آئی کے اندر الیکشن ہوا تو علیم خان اور جہانگیر خان ایک ہی سائڈ پر تھے۔ اس کے بعد علیم خان وزارت اعلیٰ کے بھی بڑے مضبوط امیدوار تھے، لیکن جہانگیر ترین نے عثمان بزدار تلاش کر لیا، پھر علیم خان سینئر وزیر بنا دیے گئے، تو ان پر اختیارات میں مداخلت کے بہت سے الزام لگے کہ یہ علیم خان صوبہ پنجاب چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد نیب نے انہیں پکڑ لیا، تو بھی اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ علیم خان کا پتہ صاف کرا دیا گیا تاکہ عثمان بزدار صاحب کھل کے کام کر سکیں، لیکن اس کے بعد جہانگیر ترین بلا شرکت غیر پنجاب میں اختیارات کے مالک بن گئے۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، پوزیشن بھی بدل گئی ہے، صورتحال بھی بدل گئی ہے۔ اب جہانگیر ترین کھیل سے باہر ہوئے ہیں اور علیم خان کھیل کے اندر آ گئے ہیں۔
جہانگیر ترین پر علیم خان کو شبہ تھا کہ انہوں نے ان کا پتہ صاف کیا ہے. اب جب علیم خان کو وزارت کی آفر کی گئی تو انہوں نے بڑھ کر تھام لی ہے. علیم خان سینئر وزیر کے طور پر واپس طاقت حاصل کر چکے ہیں. اب اس سے تاثر جو بھی بنے، لیکن ایک تاثر تو سیاست میں ہمیشہ سے ہے اور ہر مرتبہ رہے گا اور کامیاب رہتا ہے، اور وہ تاثر یہ کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو اس پوری سینیریو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس کو کس سے لڑایا گیا اور کون کس سے لڑ کر سیاست سے ان ہوا اور اقتدار میں آیا یا اقتدار سے باہر ہوا. تو یہاں بھی یہ فارمولا آپ کو بالکل کار فرما ہوتا دکھائی دے رہا. یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. IMF نے 25 ملکوں کو ریلیف دے دیا ہے. پاکستان کا نام اس میں شامل ہے یا نہیں، ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اس سے پہلے کہ IMF کی بات کریں، کچھ اپنے دوستوں کی بات کر لیتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ہمارے دوست، ان کے پاس کچھ عام خبریں بھی ہوتی ہیں، کچھ تجزیے بھی ہوتے ہیں، سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب چودھری صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ سیاستدان ہیں، وہ جیل میں رہے ہیں، وہاں سے آئے ہیں. ویسے بھی ان کے والدین بھی اکٹھے کام کر چکے ہیں، اور اس وقت کوئی میسج یہ دینا تھا کہ ہماری آپشنز بھی کھلی ہوئی ہیں کہ یہ سعد رفیق اور سلمان رفیق جو ہے وہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی اور اس کے بیٹے کی جو پالیسی ہے اور جس میں ان کو الگ تھلگ کیا گیا ہے، اس سے یہ مطمئن نہیں ہے. اور پرویز الہی صاحب سے وہ جا کے ملے ہیں، کیونکہ اس وقت اپنی آپشنز ابھی آپ دیکھیں کہ کل تک عبدالعلیم خان جو تھے وہ ان کو کسی نے پوچھا 6 مہینے پہلے کہ آپ اب دوبارہ سینئر منسٹر بننا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے منع کر دیا، میں نے نہیں بننا. آج وہ دوبارہ حلف لے لیا کیونکہ وہاں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب فاصلے پر چلے گئے ہیں، اور یہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے وہ اندر آئے ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ بندے آپ کے خراب کریں گے تو میں اتنے بندے پورے رکھوں گا، لہذا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے. تو آپ یہ پالیٹکس میں چلتی رہتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کا جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہیں اور آگے جا کے کوئی بہت زیادہ اپ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو ساری پھر کانسپریسی تھیوری فلاپ ہو گئی. نہیں، وہ غلط بات ہے. وہ کافی عرصے سے علیم خان اور جہانگیر ترین کا جو ہے راہیں جدا ہیں. تو بس پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہ جو داستان امیر حمزہ جو تھی وہ پھر کیا تھی؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جی، مخالف جو ہیں وہ ٹویٹر پر آپ اتنا جھوٹ اور اتنا گند بکا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. معاف کرنا، لوگوں کو کوئی مطلب ہے، کوئی سوچنا چاہیے کہ غلط بیانی نہ کی جائے کہ جی آج گئی، وہ گیا، اسمبلی ٹوٹ گئی، فلان آ گیا، چلا گیا. وہ بھائی کس نے آپ کو کہا ہے؟ جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں بہت بڑی ہرکولین ایفرٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ وہاں سے ہٹتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح راتوں رات حکومت نہیں گرتی، اور اس کے لیے کئی اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ اس وقت اس شو میں ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ساری تفصیل بتائی جائے. ہاں نہیں، وہ ہم شو میں بتا. دیکھیے، جنہوں نے حکومتیں گرانے کے لیے دن رات پاپڑ بیلے ہوں، جھوٹ اور سچ میں کوئی تمیز نہ کی ہو، ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد بھی جھوٹ اور بہتان کا سلسلہ بند نہیں ہوتا. تو یہ ایک جہد مسلسل ہے. جنہوں نے کی ہے وہ آج بھی بیچارے سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے. ہاں سب تو ویسے بھی خوش قسمت ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ پلٹ کر ان کے سامنے آتا ہے تو وہ ہنسی خوشی قبول کر لیتے ہیں. دوسروں کو نیب زدہ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں مجرم قرار دیتے تھے. آج کل خود وہ نیب زدہ لوگوں کو واپس وزیر بنا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا ساتھی بننے کے لیے اگر کوئی ایک آدھ قربانی دے بھی دیتا ہے، بلکہ قربانی شاید ضروری ہے، اس کے بعد پھر سے وزارت تو مل ہی جائے گی. اعظم سواتی ہوں، علیم خان، سفطین خان اور فیصل مرڈا، بے شمار کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیاست میں یا خان صاحب کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان پر الزامات لگے اور قربانیاں بھی ہوئی، لیکن واپس ان کو ریوارڈ بھی مل گئے. اب چونکہ یہ سیاست قربانی مانگتی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ خان صاحب نے اپنی حکومت گرانے کے راستے بند کر دیے، تو وہ راستے پہلے کب کھلے تھے؟ اپوزیشن جماعتیں تو حکومت گرانے کا شوق نہیں رکھتی کہ کہیں خدا نہ خاصہ یہ گھنٹی ان کے گلے نہ پڑ جائے.
تو اپوزیشن میں رہیں، مظلومیت کا پرچار کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو لوگ پرویز الہی سے خواجہ برادران کی ملاقات کو بہت بڑی سیاسی موومنٹ قرار دے رہے ہیں، تو میرا گمان یہ کہ اس ملاقات کا مقصد مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا موجودہ صورتحال سے فی الحال کوئی بہت بڑا تعلق نہیں ہے۔ اب دنیا کے 25 ممالک کو آئی ایم ایف نے ان کی طرف سے کسی درخواست یا اپیل کیے بغیر فوری طور پر لیو دینے کا اعلان کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں نے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد 25 ممالک کو قرضوں اور سود کی ادائیگی میں ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان شامل نہیں ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے عالمی مالیاتی اداروں کے نام بھی ایک پیغام جاری کیا تھا، جس میں پاکستان کے قرضے ری شیڈول کرنے کی درخواست کی تھی۔ تو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے 25 ممالک کو قرضوں میں ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، بینن، بورکینا فاسو، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، کومورس، کانگو، دی گیمبیا، گینیا باسو، ہیٹی، لائبیریا، مڈغاسکر، ملاوی، مالی، زومبک، نیپال، نائجیریا، روانڈا، تاجکستان، ٹوگو اور یمن شامل ہیں۔ اب آئی ایم ایف نہ صرف ان ممالک کو قرضوں میں ریلیف دے گا، بلکہ انہیں امدادی پیکج بھی ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے مخصوص کی ہے تو وہ بھی دے گا۔ تو پاکستان نے بھی آئی ایم ایف سے سود کی ادائیگی مؤخر کرنے اور قرضوں کی ادائیگی کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر فی الحال آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے شاید ایک آدھ دن میں آئی ایم ایف کا اجلاس ہوگا، جس سے پاکستان کو جو 1.4 بلین کی امداد ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن قرضوں کو ری شیڈول کرنے اور سود کی ادائیگی کے حوالے سے جو 25 ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے اس میں تو پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اب پاکستان نے جو اپیل کی تھی وہ خان صاحب نے 2-3 روز پہلے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کی تھی، تو ویڈیو پیغام بھی آپ کو ریفرنس کے لیے دکھا دیتے ہیں۔ خان صاحب نے جو اپیل کی تھی وہ کیا تھی؟ As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. And the other problem we face in the developing world, there's a huge discrepancy in the resources available to us in the developing world and the resources available to the developed world. While the United States can come up with a relief package, a stimulus package of $2.2 trillion, and while Germany can come up with a relief package, a stimulus package of 1 trillion euros, and Japan $1 trillion, to give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far maximum stimulus we could afford is $8 billion. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief. تو خان صاحب کی اس اپیل کے بارے میں بھی آئی ایم ایف فیصلہ کرنا ہے، لیکن آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ کن ممالک میں کیا صورتحال ہے اور قرضوں کی ری شیڈولنگ کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اپیل خان صاحب کی رائے گاہ گئی ہے، اس میں بھی یقینی طور پر اس کا فیصلہ ضرور آئے گا، کیونکہ پاکستان ممالک میں شامل ہے جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں پہ بہت زیادہ مریض بھی ہے اور معیشت بھی اس حوالے سے بہت دباؤ کا شکار ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے
کہ IMF پاکستان کو شاید اگلے فیس میں قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے ری شیڈولنگ یا سود کی ادائیگی کے حوالے سے جو ریلیف ہے وہ ضرور دے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.